तो उन्होंने एक पत्थर का तकिया बनाया और सो गए। यहाँ वो वाकया पेश आया जिसे बाइबल और इस्लामिक ट्रेडिशन दोनों में जेकब्स लेडर कहा जाता है। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी जमीन से आसमान तक लगी है और फरिश्ते उस पर आना जाना कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उस वक्त उन्हें बशारत दी, यानी गुड न्यूज दी। यहाँ पर एक वाकया मिलता है जो कंपैरेटिव लिटरेचर में रिकरिंग मोटिव कहलाता है, यानी बार बार आने वाला मंजर कहलाता है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उनकी वाइफ से मदियन के कुएं पर हुई थी, वैसे ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हर्रान के कुएं पर हुई थी। कमीज पर खून तो था, लेकिन वो कहीं से भी फटी हुई नहीं थी। कॉमन सेंस और लॉजिक ये कहती है कि अगर कोई जंगली जानवर किसी इंसान को नोचता है तो सबसे पहले कपड़े फटते हैं। ऐसा इम्पॉसिबल है कि भेड़िया जिस्म को तो खा जाए लेकिन कपड़ों को नुकसान ना पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानी तारीख में और रिलीजियस थियोलॉजी में अगर किसी एक ख़ानदान का जिक्र सबसे ज़्यादा मिलता है तो वो है आले इब्राहीम। और इस ख़ानदान में एक ऐसा नाम है जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिकल और रिलीजियस हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। वो नाम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान मजीद में और बाकी आसमानी किताबों में इसराइल के नाम से पुकारा गया है। आज की हमारी ये वीडियो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कि कैसे कुरान और बाकी पुरानी आसमानी किताबें मिलकर इस अजीम पैगंबर की शख्सियत को बयान करती हैं। कुरान में सूरह आले इमरान आयत 93 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि खाने की सब चीज़ें बनी इसराइल पर हलाल थीं, सिवाय उसके जो बनी इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। अब यहाँ लफ्ज़ इज़राइल का इस्तेमाल हुआ है। बड़े इस्लामिक स्कॉलर इब्ने जरीर अत्तबारी और इब्ने कसीर, जो इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे बड़े रिसर्चर्स हैं, वो लिखते हैं कि इज़राइल एक इब्रानी यानी हिब्रू लफ्ज़ है जो दो हिस्सों से मिलकर बना है। इसरा, जिसका मतलब है बंदा या रात में सफ़र करने वाला, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी के सफ़र को भी कुरान में इसरा वल मेराज कहा गया है। जो रात में सफ़र हुआ था उसे इसरा कहा गया है। तो इसरा, जिसका मतलब है बंदा या रात में सफ़र करने वाला, और दूसरा एल या ईल, जिसका मतलब है अल्लाह। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। वहीं दूसरी तरफ अहले किताब की बुक्स जैसे बाइबल, बुक ऑफ जेनेसिस में एक अलग रिवायत मिलती है कि उनका नाम इज़राइल इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने फरिश्ते से कुश्ती की थी, यानी एंजल से रेसलिंग की थी और जीत गए थे, इसलिए उनका नाम इज़राइल पड़ा। लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी इस कुश्ती वाले वाक़ये को लिटरल नहीं मानती, क्योंकि एक इंसान का फरिश्ते या खुदा से लड़ना इस्लामिक अकीदे के खिलाफ है। इसलिए हमारे लिए कुरान का दिया हुआ मीनिंग अब्दुल्ला ही सबसे ऑथेंटिक है। अब बात करते हैं उनके नसब की, जो उन्हें सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ यानी ऑनरेबल बनाता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3390 में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ यानी ऑनरेबल कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी हैं, जो अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो अल्लाह के नबी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इस गोल्डन चेन में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का रोल एक ब्रिज का है, एक पुल का है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद को आने वाली नस्लों तक यानी बनी इसराइल तक पहुँचाने वाले ज़रिया बनने वाले थे। तो चलिए अब हम उस दौर में चलते हैं जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल के करीब थी। ये जगह थी कनान यानी फ़लस्तीन। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ रिफ़्का, जिन्हें अहले किताब रेबिका के नाम से जानते हैं, उनके यहाँ ट्विंस बच्चों की पैदाइश हुई, यानी 2 जुड़वा बच्चों की विलादत हुई। यहाँ कुरान ने तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है, लेकिन तफसीर इब्ने कसीर में अहले किताब के सोर्सेस के हवाले से एक डिटेल वाक़या मिलता है जो इस्लामिक उसूलों से नहीं टकराता है। तो बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस बताती है कि 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक एस और दूसरे याकूब। पहले एस पैदा हुए जिनका रंग सुर्ख था और जिस्म पर बहुत बाल थे। उनके तुरंत बाद उनकी एड़ी पकड़े हुए दूसरे बेटे पैदा हुए जिनका नाम याकूब रखा गया। और याकूब लफ्ज़ अक़ब से निकला है, जिसका मतलब है पीछे से आने वाला। तो जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हुए, इनकी साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन में यानी मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आने लगा। तो एस एक हंटर बन गए, एक शिकारी बन गए, और वो आउटडोर लाइफ पसंद करते थे, मतलब वो बाहर रहना पसंद करते थे, और उनका नेचर बहुत एग्रेसिव था। और अपने वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को शिकार का गोश्त खिलाते थे। और दूसरी तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक शेफर्ड तबीयत के थे, यानी एक चरवाहे थे, नरम दिल और घर में रहने वाले, और अपनी वालिदा और दादा की तालीम पर गौर करने वाले। अहले किताब की किताबें कहती हैं कि वालिदा याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो उनकी रूहानी सलाहियतों को देख सकती थी।
یہاں پر ایک بہت بڑا تھیولوجیکل کانفلکٹ آتا ہے جسے کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اہل کتاب میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دھوکے سے اپنے بھائی ایس کا بھیس بدل کر اپنے اندھے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے فرسٹ بورن کی دعا لی تھی، یعنی پہلوتے بیٹے کی دعا لی تھی۔ لیکن اسلامک اسکالرشپ اس دھوکے کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ اسلام کا عقیدہ ہے عصمت انبیاء، انوسینس آف پروفیٹس۔ ایک نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسلامک اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ دعا اور نبوت کا فیصلہ اللہ کا تھا، کوئی چوری کی ہوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے سورہ صاد آیت 45 سے 47 میں، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کو، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے اور بہترین لوگوں میں سے تھے۔ تو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو چنا تھا کیونکہ ایس نے ایک کینانیٹ عورت سے شادی کر لی تھی اور وہ دین کے راستے سے تھوڑا ہٹ گئے تھے، جبکہ یعقوب علیہ السلام توحید پر قائم تھے۔ اس لیے نبوت رائٹ آف برتھ نہیں تھی بلکہ رائٹ آف کیریکٹر تھی، یعنی نبوت پیدائشی حق نہیں تھی بلکہ ان کی کردار کی وجہ سے ان کا حق تھا۔ تو اس بلیسنگ کے بعد یعنی نبوت کے ملنے کے بعد دونوں بھائیوں کے بیچ دشمنی اپنی انتہا پر پہنچ گئی۔ ایس نے کھلے عام دھمکی دی کہ وہ یعقوب علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ اس سچویشن کو سوسیو پولیٹیکل کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ صرف دو بھائیوں کا جھگڑا نہیں تھا بلکہ دو فیوچر نیشنز کا سپریشن تھا، ایک بنی اسرائیل اور دوسری بنی ایڈم۔ تو والدہ رفقہ نے مشورہ دیا کہ یعقوب علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے ان کے ماموں لبان کے پاس حران بھیج دیا جائے، جو میسوپوٹامیہ یعنی آج کے عراق کا علاقہ تھا۔ اب امیجن کیجیے اس منظر کا کہ ایک نبی کا بیٹا جو کل تک ایک محفوظ گھر میں تھا، آج وہ اکیلا بے سر و سامان رات کے اندھیرے میں صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ اور یہ ہجرت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسپریچول ٹریننگ کا پہلا اسٹیپ تھی۔ راستے میں جب وہ لز نام کی جگہ پر پہنچے جسے آج بیت المقدس کے قریب مانا جاتا ہے، تو رات ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے ایک پتھر کا تکیہ بنایا اور سو گئے۔ یہاں وہ واقعہ پیش آیا جسے بائبل اور اسلامک ٹریڈیشن دونوں میں جیکبس لیڈر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین سے آسمان تک لگی ہے اور فرشتے اس پر آنا جانا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں بشارت دی، یعنی گڈ نیوز دی۔ صحیح مسلم اور تاریخ طبری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تجھے اس زمین کا وارث بناؤں گا۔ جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے اس جگہ پر نظر مانی اور اس جگہ کا نام بیتل رکھا، یعنی بیت اللہ۔ یہ پوائنٹ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں بعد میں سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی تعمیر کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلی بار اس جگہ کی روحانی اہمیت کو اسٹیبلش کیا تھا۔ یہ پتھر اور یہ واقعہ آج بھی یہودی، کرسچن اور مسلم تینوں کے لیے مقدس ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا سفر انہیں حران یعنی میسوپوٹامیہ جو آج کا ترکی اور سیریا کا بارڈر ہے وہاں لے آیا۔ یہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے جو کمپیریٹیو لٹریچر میں ریکرنگ موٹیو کہلاتا ہے، یعنی بار بار آنے والا منظر کہلاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ان کی وائف سے مدین کے کنویں پر ہوئی تھی، ویسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حران کے کنویں پر ہوئی تھی۔ بک آف جینیسس اور قصص الانبیاء میں ذکر ہے کہ وہاں ان کی ملاقات اپنے ماموں لبان کی بیٹی راحیل سے ہوئی جو بھیڑیں چرا رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کیا اور کنویں کا بھاری پتھر اکیلے ہٹا دیا تاکہ راحیل اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے۔ جب وہ اپنے ماموں لبان کے پاس پہنچے تو انہوں نے راحیل سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ لبان جو ایک چالاک بزنس مین تھے، انہوں نے شرط رکھی اگر تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ گے تو میں راحیل کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ یہاں ہمیں اس دور کی سوسولوجیکل نارمز اور شریعت کو سمجھنا ہوگا۔ 7 سال کی محنت کے بعد جب شادی کی رات آئی تو ان کے ماموں لبان نے دھوکے سے اپنی بڑی بیٹی لیا کو دلہن بنا کر بھیج دیا۔ صبح جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو ان کے ماموں لبان نے کلچرل ایکسکیوز دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں چھوٹی بیٹی کی شادی بڑی سے پہلے نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں راحیل بھی چاہیے تو اور 7 سال کام کرنا ہوگا۔ اور اس طرح یعقوب علیہ السلام نے 14 سال محنت کی اور دونوں بہنوں سے نکاح کیا۔ آج کے دور میں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ قرآن کی سورہ نساء آیت 23 میں اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر یہ کلیئر کرتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا۔ یہ نسخ یعنی ایبروگیشن کا کلاسک ایگزامپل ہے کہ وقت کے ساتھ اللہ کے حکم بدلتے رہے ہیں۔
تو ان دو بیویوں یعنی لیا ان راحیل اور ان کی دو کنیزیں زلپا ان بلہا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ اولاد عطا کی جو آگے چل کر بنی اسرائیل بنی، اور ان کے نام یاد رکھنا ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے تو ضروری ہے۔ تو لیا اور راحیل سے 8 بیٹے تھے۔ لیا کے بیٹے تھے یوبن، سیمون، لابی، جوڈا یعنی یہودا، اساچر اور جیبلون۔ یہاں پر یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ یہودا وہی ہے جن سے جوڈائزم یہودیت کی شروعات ہوتی ہے، اور لابی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور ان کی دوسری بیوی راحیل کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بعد میں بنیامین، اور ان کی 2 کنیزوں کے 4 بیٹے تھے، دان، نفتالی، گاڈ، ایشر۔ تو یہ وہ 12 بیٹے تھے جن کے نام پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں 20 سال گزارے اور اب وقت تھا واپس گھر جانے کا، یعنی کنعان جانے کا۔ 20 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حران چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ فیصلہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ ان کے ماموں کے ساتھ پراپرٹی اور جانوروں کو لے کر کانفلکٹ شروع ہوا، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اب ان کے سامنے سب سے بڑا ڈر تھا ان کا بھائی ایس۔ تو کیا 20 سال میں ایس کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہوگا، یا وہ ابھی بھی بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو جب وہ کنعان یعنی فلسطین کی سرحد پر پہنچے تو خبر ملی کہ ایس 400 آدمیوں کی فوج لے کر ان کی طرف آ رہا ہے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسٹریٹجک پلاننگ اور توکل دونوں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قافلے کو حصوں میں بانٹ دیا تاکہ اگر حملہ ہو تو کچھ لوگ بچ جائیں، اور پھر اللہ سے دعا کی۔ یہاں پر بائبل میں ایک بہت عجیب واقعہ آتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ رات کے وقت ایک شخص آیا اور یعقوب علیہ السلام سے صبح تک کشتی لڑتا رہا، مگر وہ شخص یعقوب علیہ السلام کو ہرا نہیں پایا۔ تو اس نے یعقوب علیہ السلام کی تھائی کی نس پہ وار کیا جس سے وہ لنگڑانے لگے۔ تو بائبل کے حساب سے یہ ریسلنگ والا شخص گاڈ ان ہیومن فارم اور اینجل، یعنی یا تو اللہ انسان کی شکل میں آیا تھا یا اینجل کی شکل میں جو ان سے لڑ رہا تھا، نعوذ باللہ۔ بہرحال پھر اس شخص نے کہا کہ تیرا نام اب یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائش کی اور جیت گیا۔ لیکن اسلامک اسکالر جیسے ابن کثیر اسے سختی سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اسلام میں اللہ کا تصور اتنا بلند ہے کہ کوئی انسان اس سے کشتی لڑ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ تفسیر تباری اور قرآن کنفرم کرتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سیاٹیکا کا درد تھا، نسوں کا درد تھا۔ صحیح حدیث ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بار شدید بیماری ہوئی تھی، تو انہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے سب سے پسندیدہ چیز یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ قرآن میں سورہ آل عمران آیت 93 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کی سب چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں سوائے اس کے جو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو اس کا اسلامک ورژن یہ ہے، پہلا، نام اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہے، نہ کہ اللہ سے لڑنے والا۔ دوسرا، نس کی تکلیف ان کی بیماری تھی، نہ کہ فرشتے کی مار۔ اور تیسرا، حرام کی ہوئی چیزیں ان کی نظر کی وجہ سے تھی، ان کی منت کی وجہ سے تھی۔ خیر جب صبح ہوئی وہ اپنے بھائی ایس کے سامنے گئے تو بجائے تلوار چلنے کے ایس دوڑ کر آئے اور یعقوب علیہ السلام کو گلے لگا لیا۔ دونوں بھائی روئے اور 20 سال کی نفرت ایک پل میں محبت میں بدل گئی۔ اہل کتاب کے مطابق ایس سیر یعنی ایڈم چلے گئے اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہی بس گئے۔ اس سفر کے آخر میں ایک ٹریجڈی ہوئی کہ بیت الحم کے قریب ان کی سب سے چہیتی بیوی راحیل کا انتقال ہو گیا جب وہ اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو جنم دے رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں وہیں راستے میں دفن کیا۔ رشیل's ٹوم آج بھی بیت الحم میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب بڑھاپے کی دہلیز پر تھے اور ان کی پیاری وائف رشیل یعنی راحیل کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سب سے چھوٹے تھے۔ تفسیر ابن کثیر بیان کرتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جھکاؤ یوسف علیہ السلام کی طرف صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ خوبصورت تھے، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں نبوت کا نور دیکھ رہے تھے، اور یہ بات بڑے بھائیوں کو کھٹکتی تھی۔ اس فیورٹزم کا کلائمیکس تب آیا جب یوسف علیہ السلام نے اپنا مشہور خواب سنایا، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹل وزڈم اور انسائٹ نظر آتا ہے کہ انہوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کو روکا کہ میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی گہری چال چلیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس نے آدم علیہ السلام کے خلاف کیا تھا اور زمین پر قابل نے حابل کے خلاف کیا تھا،
انہیں اندازہ تھا کہ ان کے بڑے بیٹے شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں۔ اہل کتاب اور قرآن دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ بھائیوں نے پلان بنایا۔ بائبل کہتی ہے کہ ان کا ارادہ یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کا تھا، لیکن بڑے بھائی روبین یا جوڈا یعنی یہودا نے مشورہ دیا کہ خون مت بہاؤ، اسے کنویں میں ڈال دو۔ انہوں نے اپنے والد سے اجازت مانگی کہ یوسف علیہ السلام کو وہ ان کے ساتھ جانے دیں۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی جو بعد میں ایک سیلف فیولنگ پروفیسی بن گئی۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جھوٹے لوگ اکثر دوسروں کے الفاظ کو ہی اپنے جھوٹ کی بنیاد بناتے ہیں۔ بھائیوں نے یہی بھیڑیے والا آئیڈیا اپنے دماغ میں رکھ لیا اور شام کو وہ روتے ہوئے واپس آئے۔ ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی جس پر جھوٹا خون لگا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، ابا جان ہم دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک فورینسک انویسٹیگیٹر کی طرح ثبوت کو ایگزامن کیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ قمیض پر خون تو تھا لیکن وہ کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ کامن سینس اور لاجک یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی جنگلی جانور کسی انسان کو نوچتا ہے تو سب سے پہلے کپڑے پھٹتے ہیں۔ ایسا امپاسبل ہے کہ بھیڑیا جسم کو تو کھا جائے لیکن کپڑوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دکھ بھرے انداز میں سرکاسٹک وے میں کہا، بڑا ہی رحم دل بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن اس کی قمیض کی حفاظت کی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ انسائیڈ جاب ہے، لیکن ان کے پاس چشمدید گواہ نہیں تھا اور وہ بوڑھے اور کمزور تھے۔ انہوں نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے دردناک دور شروع ہوتا ہے۔ یہ پیریڈ کچھ مہینوں کا نہیں تھا بلکہ مفسرین کے مطابق 40 یا 80 سال کا تھا۔ اس دوران وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ سورہ یوسف آیت 84 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک تھیولوجیکل پیراڈوکس ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، یعنی عقیدے کی الجھن کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور انہیں صبر تھا تو وہ اتنا روئے کیوں؟ کیا رونا صبر کے خلاف نہیں ہے؟ تو اس کا جواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود دیا۔ جب ان کے بیٹوں نے انہیں تانا دیا کہ آپ یوسف کو یاد کر کے مر جائیں گے تو انہوں نے فرمایا، میں اپنی بے قراری اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ تو یہاں صبر جمیل کی ڈیفینیشن ملتی ہے۔ اسلام میں صبر کا مطلب پتھر بن جانا نہیں ہے، دل میں درد ہونا اور آنکھ سے آنسو بہنا فطرت ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر روئے تھے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، شکوہ نہ کرے، کپڑے نہ پھاڑے اور مایوس نہ ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے ایک اور حیران کن بات کہی، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ کیا نالج تھی، کیا جانکاری تھی؟ انٹرپریشن آف ڈریم۔ انہیں یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کا وہ بچپن کا خواب سجدہ کرنے والا سچا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے۔ کیونکہ اب تک 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کا لاجیکل کنکلوژن یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ انہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ وہ انہیں دکھ میں برباد نہیں کرے گا، اور یہ امید انہوں نے تب بھی قائم رکھی جب سالوں بعد ان کا دوسرا بیٹا بنیامین بھی مصر میں روک لیا گیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اب بس کیجئے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو یعنی یوسف اور بنیامین دونوں کو میرے پاس لے آئے۔ یہ لیبل آف آپٹیمزم، امید، صرف ایک نبی کے پاس ہی ہو سکتا ہے جو اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھتا ہے۔ تو مصر میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنی قمیض دے کر بھیجا۔ یہ وہی قمیض تھی جس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنتی قمیض تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، لیکن زیادہ اوتھینٹک رائے، جیسا کہ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اپنی قمیض تھی جس میں ان کے پسینے کی خوشبو تھی۔ یہاں ایک سائنٹیفک اور اسپرچول فنومینا غور کرنے کے لائق ہے۔ ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہی تھا کہ ہزاروں کلومیٹر دور کینان میں بیٹھے یعقوب علیہ السلام نے اچانک سر اٹھایا اور کہا، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہوا پارٹیکلز کیری کرتی ہے، لیکن اتنی دور سے خوشبو آنا امپاسبل لگتا ہے۔ یہاں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ ہوا عام نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم سے چلی تھی تاکہ اس صبر کرنے والے باپ کو خوشخبری دے سکے۔ یہ ٹیلی پیتھی سے بڑھ کر ایک معجزہ تھا، ایک میریکل تھا۔ ان کے آس پاس بیٹھے لوگوں نے، جس میں ان کے پوتے گرانڈ سن بھی تھے، کہا، اللہ کی قسم آپ آج بھی اسی پرانی بھول میں مبتلا ہیں۔
لیکن جب خوشخبری دینے والا آیا اور تفسیر کے مطابق یہ خوشخبری لانے والا بھائی وہی تھا جو پہلے جھوٹی قمیض لایا تھا، اس نے قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی اور رزلٹ ترنت آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ غور کیجئے قرآن کے لٹرری کنٹراسٹ پر۔ پہلی قمیض پر جھوٹا خون تھا جس نے انہیں اندھا بنا دیا، اور دوسری قمیض پر سچی خوشبو تھی جس نے انہیں بصیرت واپس دی۔ یعنی پہلے بھائی قمیض پر خون لگا کر لائے تھے اور اب وہی بھائی سچی خوشبو لے کر آئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد مائیگریشن شروع ہوئی۔ اہل کتاب میں ڈیٹیل ریکارڈ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان جو 70 سے 72 افراد ہوں گے ان کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا شاہی انداز میں استقبال کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ یہاں اکثر اسکالر ڈسکس کرتے ہیں کہ والدین سے مراد کون ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ رشیل یعنی راحل کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن تفسیر کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں ان کی خالہ لیا مراد ہے جنہیں یوسف علیہ السلام نے ماں کا درجہ دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا وہ خواب پورا ہوا جب سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ اس زمانے کی شریعت میں تعظیماً یعنی رسپیکٹ کا سجدہ جائز تھا، جیسے اینجلز نے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ ہماری شریعت میں اب یہ حرام ہو چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ میرے اس پرانے خواب کی تعبیر ہے۔ خواب پورا ہوا، پریوار مل گیا اور یعقوب علیہ السلام کا صبر جیت گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 17 سال مصر میں گزارے، اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس سکون اور عزت سے گزارے۔ بائبل کہتی ہے کہ ان کی عمر تقریباً 147 سال ہوئی، لیکن ایک پروفٹ کی زندگی کا مقصد سکون نہیں، مشن ہوتا ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے وہ کیا جو ہر ذمہ دار باپ کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی پراپرٹی یا سلطنت کی وصیت نہیں کی۔ سورہ بقرہ آیت 133 میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہودیوں سے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا اور ایک آخری سوال پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے یہ کنفرم کرنا چاہا کہ کیا مصر کی رنگینیاں اور پاور دیکھ کر تم اپنے باپ دادا کا دین تو نہیں بھول جاؤ گے؟ تب بیٹوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا خدا ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس تسلی کے بعد، سیٹسفیکشن کے بعد، انہوں نے آخری خواہش ظاہر کی۔ اہل کتاب میں ڈیٹیل ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے قسم لی، مجھے مصر میں دفن مت کرنا، مجھے واپس میرے باپ دادا کے پاس کنعان یعنی فلسطین لے جانا۔ اس ریکویسٹ کا جیوپولیٹیکل اور اسپرچول مطلب بہت گہرا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مصر ان کا پرماننٹ گھر نہیں ہے، ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل کا اصلی ٹھکانہ وہ ہولی لینڈ ہے جس کا وعدہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد کی باڈی کو لے کر ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ مصر سے فلسطین گئے۔ انہیں ہیبرون الخلیل شہر میں غار مغفیلہ میں دفن کیا گیا۔ آج بھی اس جگہ مسجد ابراہیمی قائم ہے، جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ہیں، اور دوسری طرف حضرت اسحاق اور رفقہ ہیں، اور تیسری طرف حضرت یعقوب اور ان کی وائف لیا ہیں۔ تو دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی، جسے اسرائیل کی کہانی کہا جاتا ہے، ہمیں 3 چیزیں سکھاتی ہے: امتحان، صبر، لیگسی۔ امتحان یعنی اللہ اپنے سب سے پیارے بندوں کو سب سے مشکل امتحان دیتا ہے۔ صبر یعنی رونا کمزوری نہیں ہے، بس امید مت چھوڑو۔ تیسری لیگسی یعنی اولاد کے لیے سب سے بڑی وراثت بینک بیلنس نہیں ہے بلکہ ایمان ہے۔ تو یہ تھی اسٹوری آف پروفٹ یعقوب علیہ السلام، دا گولڈن چین، جس نے دکھ سہ کر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمیں بھی یعقوب علیہ السلام جیسا توکل عطا فرمائے، آمین۔